अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं, उस पर बात करेंगे। एक इमरान खान सेवल नाफरमानी की तहरीक जो रेमिटेंसेस बाहर से भिजवाने थे उसको मौखर करने जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और जो जीएचक्यू में आज 9 शाह महमूद कुरैशी समेत 9 अफराद पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, उस पर बात करेंगे। ये जो फर्द जुर्म जो आयद की गई है, ये शाह महमूद कुरैशी ने फर्द जुर्म को जो उससे जुर्म से इनकार कर दिया मगर दस्तखत भी नहीं की है। इस पे डिटेल से बात करेंगे। इस टाइम पे सेवल नाफरमानी की तहरीक जो इमरान खान ने शुरू की थी, इस पे अपने लोग जो थे वो भी इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इमरान खान के पास अगर वो बोलते कि मेरे पास कार्ड है, तो उसके पास इससे हट के भी कई कार्ड है, क्योंकि मुल्क में एक पॉपुलर जमात है, तो पॉपुलर जमात के पास कार्ड यही है कि अवाम उनके साथ है। ऐसे में इमरान खान को रियासत और हुकूमत में फ़र्क को महसूस करना चाहिए। रेमिटेंसेस ना भिजवाना रियासत को नुकसान है। इस टाइम पे जो हुकूमत में बैठे, आपका झगड़ा जो है वो हुकूमत से है या इस्टेब्लिशमेंट से है। रियासत इस पूरा पाकिस्तान हमारा है। अगर इसमें हम रेमिटेंसेस नहीं भिजवाते, अब पता नहीं से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, लग ऐसे रहा कि 20 से 25% फ़र्क इमरान खान की काल से पड़ेगा, तो वो रियासत को नुकसान होगा। बहरहाल अपोजिशन के जो रहनुमा है अचकज़ई साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने दरख्वास्त की है इमरान खान से कि वो ये काल मुअख्खर कर दे रेमिटेंसेस का। जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, इसको आगे जाके रेमिटेंसेस भिजवाने हैं, फिर और मजीद लंबा जाएगा, तो इसको फिलहाल मुअख्खर कर दे। और एक अलायंस बनने जा रहा है जिसमें जिस तरह पहले भी अपने विलाग में कह चुके हैं कि इमरान खान के पास बेहतरीन रास्ता यही है, क्योंकि वो खुद जेल में है और उनके लीडरान जो है वो लीडर्स नहीं है। पीटीआई का वर्कर जो है वो इंतहाई दलेर वर्कर है। वो जो कहा जाता था कि ये बर्गर फैमिलीज हैं, ये मुजाहरा नहीं कर सकते, ये मारपीट नहीं खा सकते, उनकी शहादतें हो रही हैं, उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं, वो अपना खून बहा रहे हैं इमरान खान के लिए, एक आवाज़ पे निकल आते हैं। जब गोली लग जाती है, जख्मी होते हैं, तो जख्मी फिर मुजाहरे में आ जाते हैं। जो 1 साल जेल काट लेता है, दोबारा आ जाके बोलता है खान जिंदाबाद। तो जो इमरान खान का वर्कर है वो इंतहाई दलेर है। तो इसमें भी हम भी गलत साबित हो गए कि ये बर्गर है, ये यूतिया जो हैं ये बर्गर हैं, और ये बर्गर फैमिली है, ये हाई क्लास फैमिली है, ये अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, और ये जो हैं ये मुजाहरे वगैरह मारपीट ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भी एक साबित हो गया है कि वो भी एक गलत था। और इमरान खान का जो वर्कर है वो बड़ा दलेर है, मगर इनके लीडर जो हैं वो इंतहाई, मैं बुज़दिल नहीं बोल रहा हूँ, कमज़ोर है। क्योंकि कई बार इन्होंने अपने वर्कर को छोड़ा, और छोड़ना भी, मैं भी उस मैदान में होता या आप भी होते, उनको भी गुनाह नहीं है। क्योंकि जब गोलियां बरसती हैं तो क्या देखता है कि ये अली अमीन गंडापुर है, ये आप हैं, ये मैं हूँ, ये क्या है, ये वज़ीर आज़म है, गोली ये नहीं देखती। तो गोलियां बरसाने के बाद सब लोग भाग गए, मगर अवाम खड़ी रहे, अवाम ने गोलियों में भी मुकाबला किया, हमने देखा। तो फिर जो वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इंतहाई बहादुर है। तो जब इमरान खान का जो बाहर लीडरशिप है वो इतनी तकड़ी है नहीं कि वो दोबारा अवाम को इस तरह मोबिलाइज कर सके। ये थोड़े बहुत लोग जो 40-50 हज़ार लोग या 30-35 हज़ार लोग या 50-60 हज़ार लोग, वट एवर, जितने भी आप काउंट करते हो कि इतने निकले थे, अगर 50-60 हज़ार लोग जो हैं वो 2-3 बार इमरान खान के लिए निकल आए, तो वो दोबारा भी निकल आएंगे। क्योंकि ये लोग अली अमीन गंडापुर के लिए नहीं आए थे, ये लोग बुशरा बीवी के लिए नहीं आए थे, और ना ये किसी और लीडर के लिए आए थे। ये इमरान खान का जेल से जो ऑर्डर था उसके कहने पे आए थे, उनकी शहदाई थे। ये पीटीआई में एक चीज़ है कि इनका ये जो बोलते हैं कि ये कल्ट है ना, देखिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से ये लोग आए हैं। आसिफ अली जरदारी ने पीटीआई को टैकअप किया, पीपल्स पार्टी को, बेनज़ीर भुट्टो के बाद वसीयत निकाल के। उसके बाद पीपल्स पार्टी का वर्कर पंजाब से चला गया, वो पीटीआई में चला गया। इस तरह पुख्तनख्वा में पीपल्स पार्टी का वर्कर पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। इस तरह दीगर जो जमातें हैं, जिस तरह एएनपी है, एएनपी के पुख्तनख्वा में वोट जो है वो कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे, हालांकि इनका वोट कन्वर्ट होना बड़ा मुश्किल था। इवन कि जमात इस्लामी को भी टच किया है, उनका वोट जो है वो भी कन्वर्ट हुआ है पीटीआई के साथ। मुस्लिम नून का काफ़ी वोट बैंक ख़राब किया है, कायद लीग का काफ़ी वोट जो है। तो इस तरह ये एक पार्टी बन गई है। अब इसे एक कल्ट कहा जा रहा है, क्योंकि ये इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, मुर्शिद करते हैं, ये इन्हें कल्ट कहा जा रहा है। ये अपने नजरिए पे पक्के कायम है। इससे पहले इसको बर्गर का नाम दिया गया था, अब ये बर्गर से एकदम ये कल्ट पे आ गए तज्जिया निगार। हालांकि ये कल्ट नहीं है,
یہ ایک سیاسی جماعت اپنے رہنما کو پسند کر رہے ہیں اور عمران خان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے. یہ نوجوان پڑھے لکھے لوگ جو بولتے ہیں یہ بے وقوف نہیں ہے. آپ تعداد دیکھ لیں تو نوجوانوں کی عمران خان کے ساتھ ہیں, آپ تعداد دیکھ لیں تو پڑھے لکھے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو یہ سارے کے سارے بے وقوف نہیں ہیں. آپ اسے کلٹ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے آپ ان کو برگر کہہ رہے تھے, آپ اسے دہشت گرد کہہ رہے ہیں. تو عمران خان کا ورکر جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا, اور جب ٹوٹ نہیں رہا تو عمران خان کا سب سے بڑا کارڈ یہی ہے. اور جو باہر لیڈر ہیں وہ اتنے لوگوں کو نکال نہیں سکتے, اس لیے اچکزے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس بنا کے, جس طرح عمران خان کے دور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو تھا وہ زمین بھی دھس گئی تھی, وہ بالکل وہ نیچے پارٹی چلی گئی تھی, اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم بنائی اور ان کو حوصلہ دیا اور ان کو آگے لے کے آئے اور ایک موومنٹ بنائی اور وہ کامیاب تھی عمران خان کے خلاف. اسی طرح چکزئی کو سینئر پولیٹیشین ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے مشورہ کریں, ان کے بغیر اس طرح کی سٹرائک کرنی بھی نہیں چاہیے, اس طرح لوگوں کو نکال کے مروانا بھی نہیں چاہیے. یہ دو انتہائی سینئر لیڈر ہیں, اس ٹائم پہ سیزنل لیڈر ہیں, اس ٹائم پہ انتہائی دوراندیش ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی محمود خان اچکزئی. ان دونوں کو جو ہے آگے کر کے ان کے ساتھ اکٹھے تحریک چلائی جائے, الائنس بنایا جائے, تبھی عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کچھ کر پاؤ گے اور آپ کی حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ بھی ایک ٹریک پر ہوں گے اور ایک راستے پہ ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بات کی ہے, کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کو بیچ میں شامل کر لیں, اگر آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے, کم از کم ایک دوسرے پہ الزامات تو نہیں لگاؤ گے کہ حکومت یہ نہیں مان رہی, عمران خان یہ نہیں مان رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہے. جو عمران خان کی اس ٹائم پہ لیڈرشپ باہر ہے وہ ناتجربہ کار ہے. حالانکہ علی امین گنڈاپور 10-12 سال عمران خان کے ساتھ رہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں جو سختیاں علی امین گنڈاپور نے برداشت کی ہیں. میرے خیال میں بڑے کم لوگوں نے یہ برداشت کی ہے. ان کے بال کاٹے گئے, ان کے مونچھیں کاٹے گئی, ان پہ بربریت کی گئی, ان پہ تشدد کیا گیا, وہ پھر بھی عمران خان کے ساتھ لائل کھڑے رہے. اسی لیے عمران خان نے ان کا انتخاب کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ 2 بار بھاگ گئے. یار آپ اس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں, وہاں سے عمران خان کال کرتا ہے کہ علی امین فوری نکلو, یہ تاریخ ہے, لوگوں کو نکالو. بیچارہ کیا کرے, آپ اس کی جگہ پہ تو کیا کریں گے؟ اگر آپ نہیں کرتے ہو آپ کو کرسی سے ہٹاتے ہیں, آپ پہ بےایمانی کا ٹھپا لگ جاتا ہے. اب بےایمانی کا ٹھپا لگنے کا ڈر ہے, اور جس پہ بےایمانی کا ٹھپا لگ گیا اس کو کوئی 2 ووٹ نہیں دے رہا. پختونخوا میں, اسپیشلی پنجاب اور پختونخوا میں, ہم نے پرویز خٹک کی پوزیشن دیکھی کہ وہ بولا کہ میں آنے والا وزیر اعلیٰ ہوں, اور عوام نے دیکھا نا کہ پرویز خٹک کس ٹائم پہ گیا ہے. عمران خان کی میٹنگ میں اسد کیسر اور پرویز خٹک کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ کے لیے بھیجا گیا. اسد کیسر کسی طریقے سے نکل آئے اور پرویز خٹک نے پریس کانفرنس کر دی عمران خان کے خلاف. وہ کیسز دکھائے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ کیسز ہیں, آپ کو پکڑ لیں گے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے وہیں پہ. تو عوام یہ سارا دیکھ رہی ہے. اس میں اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ بہت برا حال تھا پی ٹی آئی پی ٹی آر کا. اس طرح ہم نے پنجاب میں پارٹیاں دیکھی, جہانگیر ترین کی پارٹی کا, تحریک استقلال کا, بہت برا حال تھا. یہ 1-2 سیٹیں جو علیم خان وغیرہ کی دی گئی ہیں, ہمیں دیکھا ہے کہ وہ فارم 47 پہ کیسے دی گئی ہیں, کس طرح ہرایا گیا ان کو, پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو. تو ایک الائنس اگر آپ لوگوں نے بنانا ہے تو وہ اس ٹائم پہ 2 ہی لیڈر ہیں. ان کے ساتھ ایک تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو آپ کا 12-13 سال کا جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے, بڑے قریب آ گئے ہو آپ, فائدہ اٹھائیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب حیات ہیں, ان کی سیاست سے فائدہ اٹھائیں. عمران خان خود جیل میں ہے, کوئی ایسا لیڈر ملک میں ہے نہیں. اچکزئی صاحب انتہائی سینئر پولیٹیشین ہے, ان سے فائدہ اٹھائیں, ان کی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں, ان کو لیڈ کرنے دے. مولانا صاحب کو اور اچکزئی کو لیڈ کرنے دے, ایک الائنس بنائیں, پھر آپ کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور ابھی عمران خان جو سول نافرمانی کی تحریک کو ختم کرنے جا رہے ہیں, تو اچکزئی صاحب کا اور مولانا صاحب کا ایک میسج کیا ہے, اور میرے خیال میں وہ ساری ڈیٹیل جو ہم اپنے ویلاگ میں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو ایک الائنس بنانا چاہیے, تبھی یہ آگے کامیاب ہوتے جائیں گے. آپ کی پاپولرٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ میں خود ہی نکل آؤ اور اپنے لوگوں کو لے کے آؤ, کبھی مرواؤ ان کو. حکومت اسٹیبلشمنٹ کا آپ سے جو پھڈا چل رہا ہے وہ انتہائی سیریس ہے. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک دوسرے کے خلاف بہت دور تک نکل گئے. اتنا دور نکل جانے کے بعد واپسی کے راستے بڑے کم ہوتے ہیں. اب جو بند گلی آخر آ رہی ہے اس کے لیے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو
ان کو تیار کرنا پڑے گا، اور ان کی قیادت میں آپ نے مظاہرے کرنے ہیں، آپ نے جیٹیشن کرنا ہے، آپ نے آگے جانا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو اس سے مستفید ہونا پڑے گا. دوسرا جو جی ایچ کیو کا جو کیس ہے اس میں شاہ محمود قریشی سمیت 9 اہلکاروں پہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سینئر عمران خان کے بعد نائب کپتان ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں. عمران خان کے ساتھ انہوں نے بھی 1.5 سال 1.25 سال جیل کاٹ لیا، حالانکہ جس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ اس ٹائم کراچی میں تھے، مگر چونکہ پاکستان ہے، جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے مراد راس ہو گئے، فروغ حبیب ہو گئے. یہ ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تو یہ 9 مئی یا جی ایچ کیو کے مقدمات سے آؤٹ ہو گئے، مگر باقی ممبران کو بیچ میں ڈال دیا گیا ہے. جس میں صحت جرم سے جب فرد جرم عائد کی گئی تو شاہ محمود قریشی سمیت 4 سینئر اہلکاروں نے فرد جرم سے انکار کیا کہ ہم پہ یہ جرم بنتا ہی نہیں ہے، یہ دفعات ہم پہ بنتے ہی نہیں ہے. فرد جرم کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائن کرنے سے بھی انکار کر دیا، مگر جب جج آپ کے سامنے فرد جرم پڑھ کے سنا دیتا ہے، آپ اس پہ سائن کرتے یا نہیں کرتے، وہ فرد جرم کنسیڈر ہو جاتا ہے. مگر فی الحال انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ چھوڑ لیا ہے تاکہ یہ بعد میں اپیل کرے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہم نے ایک درخواست دی ہے، ہمیں بریت کی درخواست دی ہے، اس پہ پہلے فیصلہ کریں. 265D فوجداری کے تحت وہ ہمیں بری کر دیا جائے، ان معاملات میں ہم انوالو نہیں ہیں. تو انہوں نے ساتھ یہ بیچ میں درخواست بھی دی ہے. اور جو دیگر ملزمان ساتھ بیچ میں ہیں، اس میں میجر طاہر صادق ہیں، شبلی فراز ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں. یہ ملزمان بھی ہیں، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ آج پیش بھی نہیں ہو رہے تھے، مگر وہ آج عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. مگر جیل میں عمران خان کے ساتھ کافی سینئر لیڈرشپ جس طرح شاہ محمود قریشی اور جن پہ مقدمات تھے وہ سارے ملنے گئے، مگر علی امین گنڈاپور کو نہیں چھوڑا گیا جیل میں ملاقات کے لیے کہ آپ کا شیڈیول نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات ہے. اور یہ اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا کہ وہاں پہ عمران خان نے جو سارے لیڈرشپ اکٹھی ہے اور تحریک چلانے کے حوالے سے باتیں کر رہی ہیں تاکہ وہ میسج کنوے نہ ہو. خیر وہ میسج تو ابھی نکل آئے گا. عمران خان سے سیاسی لیڈرشپ کی ملاقات ہو گئی ہے، وکلاؤں کی ملاقات ہوئی ہے، وہ ساری باتیں باہر نکل آئیں گی. مگر جی ایچ کیو میں اس سے پہلے جو ہے وہ 100 ملزمان کے خلاف عمران خان سمیت ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. اور جو ملزمان پیش نہیں ہو رہے جیسے علی امین گنڈاپور، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم بھی دیا ہے. تو یہ کیسز لمبے چلیں گے، اس میں ملزمان زیادہ ہیں، کوئی پیش ہو رہا ہے کوئی پیش نہیں ہو رہا. جب 100 ملزمان ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں 40 50 یا 100 تو ان کے وکلا ہوں گے. ہر ایک ملزم پہ جرح ہوگی، ان سے سوالات ہوں گے، تو یہ لمبا چلے گا. 4 مہینے 3 مہینے یہ کیس لمبا چلے گا. مگر اس میں جب فرد جرم عائد کر دی گئی ہے تو اگر یہ 3-4 ماہ میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل یا کوئی راستہ بنتا ہے ٹھیک، ورنہ اس کیس میں کوشش کی جائے گی کہ لوور کورٹس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے عمران خان کو سزا دے دی جائے، جس طرح دیگر کیسز میں سزا سنا دی گئی تھی. اس طرح القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ بھی 18 دسمبر تک ملتوی ہے، اس میں بھی سزا ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان کو دے دی جائے گی، کیونکہ یہ 2 بڑے اہم کیسز ہیں. اس میں عمران خان کو سزا دے دی گئی تو کم از کم وہ 2-3 سال آپ اس کو جیل میں رکھ پائیں گے. اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ الیکشن میں جو بڑا مسئلہ تھا عمران خان پہ یکے بعد دیگر 4 کیسز میں فیصلے آنا، یہ بھی ایک عوامی ہمدردی کی وجہ تھی. جو سائفر کیس تھا، توشہ خانہ کیس تھا، عدت کا کیس تھا، القادر ٹرسٹ کا کیس تھا، ان سب میں عمران خان کو 31 سال کی سزا سنا دی گئی تھی. تو آپ جب الیکشن سے 1 ماہ پہلے ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، پھر مومنٹم بن جاتا ہے اس کا، عوام اس کی طرف راغب ہوتی ہے، عوام کی ہمدردیاں اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. تو عمران خان کی پاپولیرٹی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی. اب بھی تک عمران خان ایک جن ہے جو بوتل میں بند ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو عوام اس کے ساتھ نکل آتے ہیں. سارے مقدمات عمران خان کے اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں، اسی ڈر سے اس کو باہر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا کہ ہزاروں لوگ نکل آئیں گے یا لاکھوں لوگ نکل آئیں گے، ان کے چاہنے والے نکل آئیں گے، بڑی مشکلات ہو جائیں گی. یہ ہے اس کی پاپولیرٹی کا اندازہ. باہر سے پریشر بھی آنے لگے ہیں آہستہ آہستہ سے. کل اس حوالے سے کل بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.